अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का स्पेशल थैंक्स और वीडियो को लाइक करने का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि आप भी मेरी दुआओं में शामिल हो सकें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना। हाजी अंकल का चैनल डिलीट। जी दोस्तों, ये शोशा छोड़ा गया है हाजी अंकल का चैनल डिलीट हो गया है और ये शोशा छोड़ा गया है अरबी की तरफ से। अब इसमें रियलिटी कितनी है मैं नहीं जानती। मेरे पास मतलब जिस नाम से मैं जानती थी कि हाजी ग़ुलाम के नाम से उनका चैनल सर्च में आता था, वो मैंने सर्च करके देखा है, मुझे उनका चैनल नहीं शो हुआ है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये भी होता है कि आप पूरे का पूरा चैनल खुद से हाइड कर सकते हो वाईटी के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो है ग़ुलाम जो है, सॉरी अरबी ग़ुलाम का बेटा अरबी जो है, इसका पूरे का पूरा जो है ज़िम्मेदार सितारा को ठहरा रहा है। वो कहता है कि ये चैनल जिसने डिलीट किया है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये उसी ने डिलीट किया है जिसने बना कर दिया था और थंबनेल पर भी लिखा पता नहीं छोटे लोग के पता नहीं सस्ते लोग, इस तरह कुछ करके, और लाइव रख कर उसने सारा कुछ बोला उसके अंदर। अच्छा, लाइव तो पूरी नहीं सुन सकता बंदा, 1.5-2 घंटे की लाइव सुनने का टाइम नहीं है किसी के पास। चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने सुने हैं या जो दूसरों ने बताए हैं, उस लिहाज से मैं आज बात करूंगी। पहली बात तो ये थी कि भाई सितारा क्यों चैनल डिलीट करेगी। सितारा तो जब बना कर दे दिया फिर उसका क्या वास्ता उस चैनल के साथ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये, पिछले अरसे में नजमा के चैनल की जब कहानी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये भी सितारा ख़राब करी है, वो भी अरबी ने ही कहा था और उसके बाद वो चैनल ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इनके सिम का कोई इशू था। अब जो बाबा जी हो सकता है उसके फ़ोन का कोई इशू हो सकता है कि सेटिंग में कहीं हाथ मार के सब कुछ कर लिया हो। क्यों? जब जो है वो इनकी तरफ से कोई इस किस्म की चीज़ होती है, उसका नाम हमेशा दूसरे पर डाल दिया जाता है। क्या अब उमर ने कुछ नहीं किया होगा? हो सकता है उमर ने रात को, जैसे बुढ़ा कहता है, सॉरी बुढ़ा कह रही हूँ, सॉरी, जैसे वो हाजी अंकल कहते हैं कि पिलो के नीचे से, सबके तकियों के नीचे से मोबाइल निकाल लेता है और गेम खेलता है और लिंक भी यहाँ से वहाँ लगाता रहता है, मतलब सारी कारस्तानियाँ जो है वो उमर करता है। तो हो सकता है चैनल भी उमर ने डिलीट कर दिया हो या हाइड का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया हो। खैर, इसकी रियलिटी क्या है तो कुछ अरसे के बाद ही मालूम होगी। दोस्तों, यहाँ पर अरबी ने बहुत बड़ा शोशा छोड़ा है। अरबी का कहना ये है कि अब वो अपने बाप की तीसरी शादी करवाएगा। जी, सितारा यासीन की माँ पर सौतन। एंड अब देखते हैं जनाब ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है और ये ऊँट किस कल बैठता है। अरबी का कहना ये था कि जब डीडी अपने बाप की तीसरी शादी करवा सकता है, दूसरी फिर तीसरी, तो मैं क्यों नहीं करवा सकता। लेकिन अरबी ये नहीं सोच रहा कि डीडी को वो शादियाँ करवा कर क्या हासिल हुआ। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ये बहन भाई अपने अब्बा को कंटेंट खूब बनाते हैं। जब अब्बा इनके पास आता है, इनको पता है कि अब्बा के बहाने सितारा हमारा कंटेंट बनती है। इनको पता है इनके अब्बा के इतने व्यूज़ आने होते हैं तो इनके अपने अब्बा को वैसे ही पड़ जाते हैं, ठीक नहीं। इनके अब्बा जब सितारा के पास होते हैं, अब्बा को व्यूज़ नहीं पड़ते। अब्बा गाँव पहुँचते हैं, बच्चे बच्चियाँ जो इनके बेटे बेटी हैं वो कंट्रोवर्शियल थंबनेल शुरू कर देते हैं ताकि लोग जो है वो अब्बा के साथ कनेक्ट हों, अब्बा के व्लॉग को देखें। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं दोनों बहन भाई। ख़ास तौर पर ये अरबी को मौका मिल जाता है। वैसे भी महीने का आखिर है और अरबी का आपको पता है कि अरबी रोना धोना डाल देता है। हर महीने के एंड में ये स्टिकर मांगने शुरू कर देता है, सुपर चैट दो और पता नहीं कौन से स्टिकर होते हैं, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, प्लीज़ $100 करवा दो, $100 करवा दो। अच्छा, इस हाथ में क्या कहता है, मैं अपने बलबूते पे हूँ, मैं अपनी मेहनत पे हूँ। ये जो मांग रहे हो ना वो मेहनत है ना वो बलबूता है, ठीक है। असल हकीकत तुम्हारी ये है कि तुम मांगते हो। तुम्हारे चैनल में दम खम होता, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। $100 के लिए ना तुम्हें फिर रोना धोना नहीं पड़ता। सितारा के नाम पर फिर ये कमाना शुरू कर देता है। महीने का जब एंड हो जाता है, अब इस बार इसके पास अब्बा भी है और कंट्रोवर्सी हमेशा अपने अब्बा को लेके स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी दाल रोटी चलानी है, ठीक। अब इसने आकर ये शोशा छोड़ा है कि ये अपने बाप की तीसरी शादी करवा रहा है। हालांकि इसको पता है कि शादी करवाने का डीडी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इसको क्या फ़ायदा होगा। ये वही अब्बा है दोस्तों जिसके लिए कहता था कि मेरा तो बाप ही कोई नहीं है, मेरे तो सब मर गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई ख़ानदान नहीं। जब तुम्हारा कोई ख़ानदान नहीं था, ये कहता है मेरे साथ डिबेट करो, ये कहता है मेरे साथ डिबेट करो। डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बस आजकल मैं बिज़ी बहुत हूँ, वरना आपको पता है डिबेट करना तो मेरा पसंदीदा मशगला है, ठीक। तो खैर, इतने जो है वो सरफिरे इंसान ने अपनी बात पर ही अड़े रहना है। क्यों? क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है।
کتنے دن سے میں اس سے کویسچنز رکھ رہی ہوں، یہ بتایا نا، یہ تو کہتا ہے میرا کوئی خاندان ہی نہیں. جب اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، یہ اپنے خاندان کو کئی مہینے پہلے مار چکا تھا. اس نے کہا میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری کوئی فیملی نہیں ہے، میری یہ یوٹیوب فیملی ہے، میری وہ چند بہنیں ہیں جو اس کی سبسکرائبر ہے، جس کو اپنے گھر میں بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، اس کو میسیجز کرتی ہیں، اس کو مشورے دیتی ہیں، وہ اس کی بہنیں. نہ اس کی بہنیں تھیں، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا کوئی تھا. اب جب اس کا یہ باپ ہے ہی نہیں تو پھر اس کی شادی کیسے کروا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس نے تو اپنے رشتے ہی ختم کر دیے. اور یہ کہتا ہے کہ آ کر میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو اور تمیز سے بات کرو، ہیٹر سپورٹر کے علاوہ ہو کر مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کیا میاں بیوی کا اکٹھے ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا ہسبینڈ اور وائف جو ہے ان کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس عمر میں ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی تو ہوتا ہے، اگر تمہاری اپنی سگی ماں بھی زندہ ہوتی ہے، جن کی مائیں زندہ ہوں گی، کیا وہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے پاس نہیں جاتے؟ اکثر جو ہے وہ باپ گاؤں میں ہوتے ہیں، مائیں اٹھ کے بیٹیوں کے پاس شہروں میں چلی جاتی ہیں، یا بیٹوں کے پاس چلی جاتی ہیں، یا مائیں گاؤں میں ہوتی ہیں، باپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ تمہارے گاؤں میں کوئی کپل نہیں ہوگا، کوئی جوڑی نہیں ہوگی جس کا تمہیں پتہ ہو کہ بھئی بچوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں. اور تمہارے باپ کو دیس نکالا نہیں کیا گیا، گھر سے نکالا نہیں گیا، وہ تو اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا پھرتا ہے، پینٹ خرید رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مزدور ڈھونڈ کے لا رہا ہے، بجلی کا کام کروا رہا ہے، پینٹ کروا رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، اپنی مرضی سے گاؤں گیا. وہ تو کہتا ہے میں بھی جوان ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہوں. اب یہی چیز اگر دیکھا جائے، آنٹی کہتی ہوں گی یہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، اور جب مجھے شادی پہ ہی جانا ہے، اتنے فنکشنز ہوں گے، اتنی ساری مصروفیات ہوگی، تو میں اتنا پہلے نہیں جا رہی. آپ کو جانے کا شوق ہے آپ جائیں. یہ میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے، میرے خیال سے میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ. اور یہ وہ رشتہ ہے جہاں تمہارا تو کوئی رشتہ نہیں تھا، تمہارا تو کوئی باپ نہیں تھا، کوئی ماں نہیں تھی، کوئی سوتیلی نہیں تھی، کوئی سگی نہیں تھی، تم کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے؟ یہ تھا ہی معاملہ میاں بیوی کا. اب تو جو ساتھ رہنا نہیں رہنا کہتا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے. حق نہیں کہتے اس کو، فرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو فرض کہتے ہیں کہ بیوی کا فرض ہے کہ بھئی شوہر کے ساتھ رہے، شوہر کا فرض ہے بیوی کا خیال رکھے. لیکن اگر دونوں اپنی مرضی سے اپنے کسی کام میں بزی ہیں، فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، تمہارا باپ گاؤں میں جا رہا ہے اور تمہاری سوتیلی ماں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جا سکتی ہے، ابھی نہیں جانا چاہتی ہے، کچھ دن بعد آئے گی، تو تمہیں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو اس کے کہنے پہ کسی نے شادی تو کرنی نہیں ہے، لیکن اس نے کانٹینٹ ضرور بنانا ہے. ایز اے کانٹینٹ یہ خوب اپنے باپ کو یوز کر رہا ہے. خیر، ایک اور چیز بھی یہاں میں کہوں گی کہ بڈھے کی یہ شادی کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو کہتا تھا کہ بھئی میرا باپ بڑا ظالم تھا، میری ماں کو مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، میری ماں سے مزدوریاں کروایا کرتا تھا. یہی باتیں ساری بہنیں کہتی ہیں ہم نے ساری زندگی مزدوریاں کی ہیں اور ہمارا باپ بہت سخت تھا ہماری ماں کے ساتھ، مارنا پیٹنا، گالم گلوچ، یہ وہ سب کچھ. جب اتنا ظالم تھا تو تمہیں آنٹی پہ ترس نہیں آتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آنٹی کو اس نے سر کا تاج بنا کر رکھا تھا؟ بھانڈے تو وہ بھی مانجتی تھی لوگوں کے گھر میں، کپڑے تو وہ بھی دھوتی تھی، استری کرتی تھی. پھر سلوک تو تمہارے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، اب تمہاری ماں کے ساتھ بھی کیا، اس کے ساتھ بھی کیا. اب اسی شخص کے ساتھ کوئی تیسری تیار ہوگی. کہتا ہے کیا ہے کہ پلاٹ جو بابا کے گھر کے سامنے پلاٹ ہے، جس میں جو ہے پتہ نہیں سولر پینل لگے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے وہ پلاٹ ہمارا ہے، میرے باپ کا ہے، وہ پلاٹ ہم اس کو دیں گے. پلاٹ کے لیے تو تمہارا رونا نہیں تھا، یہ تمہارا کانٹینٹ نہیں تھا. جب ستارہ کی ماں اور یہ تمہارا باپ، مطلب تمہاری سوتیلی ماں، تمہارا سگا باپ جو ہے، یہ پچھلے کچھ عرصے میں گاؤں میں تھا. آئی تھنک سردیاں تھیں پچھلے سال، تو یہ گاؤں میں تھے اور تب تم لائیویں نہیں لگاتے تھے، تم نے کانٹینٹ نہیں بنایا ہوا تھا اس کو کہ مجھے اس گھر سے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. جائیداد کے لیے رونا تو تمہارا تھا. اور بالکل نی نجمہ کی طرح اپنا ٹوٹا پھوٹا ہوا گھر دکھاتے تھے، اپنی بارشوں میں اپنی غربت روتے تھے. ہم نے کتنے میسنے انسان ہو تم، کتنے موقع پرست انسان ہو تم. تب تم کانٹینٹ یوز کر رہے تھے، اب بھی تم کانٹینٹ بنا رہے ہو. تب بھی تم نے اسی بات کو یوز کیا تھا. تم نے کہا کہ میرے باپ نے شادی کی اور گھر اس بیوی کے نام کر دیا اور مجھے گھر سے نکالا کر دیا، اور اب تم اسی باپ کا کانٹینٹ بنا کر ایک تیسری شادی کا ڈھونگ رچا رہے ہو یہاں پر. اور کہتا ہے کیا کہ پلاٹ دیں گے. بیٹا یہ ضرورت تمہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت تمہیں ہے، اور ٹوٹا پھوٹا گھر تم دکھاتے ہو، تم بتاتے ہو کہ تمہیں نیڈ ہے، تمہاری ہیلپ کی جائے، باقاعدہ کھڑے کر سپر چیٹ مانگتے ہو، تو وہ پلاٹ تم پھر اپنے باپ سے لے لو، ٹھیک ہے. وہاں پر تم لوگ ویسے یہ وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوستو، ڈراموں میں دکھاتے ہیں، اکثر سٹوریز میں دکھاتے ہیں، بڈھے شوم جو ہوتے ہیں، یہ وہ فیملی ہے، یہ شوم ہے، یہ پھٹا ہوا پرانا پہننا پسند کر دیں گے لیکن اپنی چیز کے اوپر چڑھ کے بیٹھے رہیں گے. سیریسلی عجیب طرح کی نیچر ان لوگوں کی، جو کہ دین اور شریعت میں بھی منع ہے. خیر، پلاٹ کی ضرورت میرے خیال ہے تمہیں ہے، تو تم ویسے ہی باپ سے اور ستارہ کی ماں سے مانگ لو، شاید تمہیں مل جائے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہمیں بتا دوں کہ اس نے اس گھر کو کتنا کانٹینٹ بنایا ہے. اس کے علاوہ جناب اب جب تیسری شادی بڈھے کی ہوگی تو یقیناً سعودیہ والی جو باجی ہے اس کو بھی سچی ماں کا پیار ملے گا. ہاں نہیں، سچی ماں کا نہیں، ماں کا سچا پیار ملے گا. کیا کہہ رہی، سچی ماں کا پیار ملے گا نہیں،
ساس کا سچا پیار ملے گا. ہاں یار یہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا بھی کوئی نہیں ہے, وہ بھی اسی کی طرح عربی کی طرح ہے, موقع پرست ہے, کانٹینٹ بنا دیتی ہے, کانٹینٹ کے ٹائم اس کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, اور جب اس نے دوسرا کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو کہتی میں اکیلی ہوں, اکیلی آئی تھی اس دنیا سے, اکیلی جاؤں گی. سب اکیلے آتے, سب نے اکیلے جانا ہے, تب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. لیکن جب انہیں کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, مطلب کانٹینٹ کے لیے اکیلے بھی ہو جاتے ہیں یہ عربی اور اس کی بھابھی, اور کانٹینٹ کے لیے ہی یہ لوگوں کے رشتوں کو بھی اٹھا کر لے آتے ہیں کہ ہمارے رشتے یہ کر رہے ہیں, ہمارے رشتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خیر, تو بڑی کو جو ماں کے پیار کا وہ رونا دھونا ڈالتی ہے, یقیناً اس کو اب نئی ساس سے پیار ضرور ملے گا جناب. اچھا, یہ بندہ کل کہہ رہا تھا عربی کہ بیٹے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے, یعنی کہ اب اس چیز کا احساس دلا رہا ہے رشتے میں گھسنے کے لیے کہ ذمہ داری ہے. پہلے تو یہ کہتا ہے میں کسی کا بیٹا ہی نہیں ہوں, میرا کوئی باپ ہی نہیں, میری کوئی بہن ہی نہیں. اور کل یہ کہہ رہا تھا اپنے اس میں ریئیکشن والے ولاگ میں, کہتا ہے کہ بیٹے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بڑی اچھی ذمہ داریاں نبھاتے ہو, جیسے تم نے بہن کے ساتھ نبھائی تھی, اس کا سب کچھ چوری کر لیا اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. جب تھوڑی سی اس نے کوئی کڑوی بات کی, اس کو برے حال میں ہاسپٹل میں آپریٹڈ بندی کو چھوڑ کے بھاگ گیا, جس کو واش روم تک لے جانے کی سہارے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے. کسی کو آپریشن ہو جائے اس کو, تو اگر معمولی سے بھی کو آپریشن تو 2-3 دن, کیونکہ یہ جو انستھیزیا وغیرہ ہوتا ہے اسی کا اتنا بندے کے اوپر اثر رہتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا, اور یہ کہتا ہے بیٹوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کانٹینٹ حاصل کرے, یہ باپ کو بیچ کے کھا رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اور تو اور مزے کی بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ ستارہ کے ولاگز بڑے شوق سے دیکھتا ہے. کہتا ہے ریسنٹ ولاگ دیکھ لو جس میں وہ کہتے ہیں ہم جوتا لینے جا رہے ہیں. کہہ رہا ہے جوتے کا تو پتہ نہیں, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ آنٹی کو زبردستی لے کر جاتے ہیں. جی جناب, اس کا کہنا تھا کہ ستارہ کی ماں جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ بھی خوش نہیں ہے, یعنی کہ وہ عشق مشوقی نظر آ رہی ہے اس کو اس عمر میں انکل اور آنٹی کے بیچ میں. اور یہ کہتا ہے کہ آنٹی جو ہے اس کو زبردستی ستارہ نے روکا ہوا ہے. آنٹی کے چہرے سے پتہ چلتا ہے, کہہ رہا ان کی باتوں سے, ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے, ان کو زبردستی بلاگ میں لیتی ہے, ان کے فیس سے پتہ چلتا ہے. ان کے فیس سے بیٹا جی یہ پتہ چلا, بار بار بیٹا جی کہہ رہی ہوں, میں جب غصے میں ہوتی ہوں تو ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر مخاطب کرتی ہوں. میرے تقی کلام بن گئے ہیں یہ, سوری اس کے لیے, ٹھیک ہے. یقیناً اس کو برا لگے گا, سنتے یہ سارے ہیں. خیر, تو وہاں پر آنٹی جو ہیں ان کے چہرے کے ایکسپریشنز یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان کو کتنا ٹیس کیا ہوا ہے, کتنا پریشرائز کیا ہوا ہے, کس قدر ٹارچر کر رہے ہیں. اس کے چہرے سے یہ پتہ لگتا ہے, اس کے چہرے سے بیزاری نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس کے چہرے سے کہیں پر بھی یہ دکھائی نہیں. بلکہ بچوں کے ساتھ کتنا اچھا کل کا ان کا ولاگ تھا جس میں بچے اور وہ جو ہیں وہ پہیلیاں کھیلتے ہوئے سارا انہوں نے سفر کیا, مال تک گئے. مال جا رہے تھے, کہاں جا رہے تھے بھی یاد نہیں پڑ رہا مجھے, خیر جو بھی تھا. تو یہاں اس کا یہ کہنا تو بالکل غلط ہے, بالکل ہی جھوٹ, نرا جھوٹ, سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اچھا بہن بھائی, جھوٹ کے پلندے ہیں سیریسلی. ہم پہلے سمجھتے تھے نا کہ نہیں یار کہیں کوئی تو سچا ہوگا, کوئی تو بات ایسی ہوگی, نہیں, اب پتہ چل گیا جھوٹ کے پلندے ہیں یہ. اس کے علاوہ جناب رات میں بیٹھ کر یہ لائیو میں کوثر کو بھی ڈسکس کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ کوثر کو اس کے میکے پہ چھوڑا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے, اور ایسے کون رہ سکتا ہے. تو کل بھی میرا اس سے سوال تھا, آج بھی میرا اس سے سوال ہے. لائیو میں بیٹھا ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے. کوثر کی تمہیں فکر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنے باپ کی تمہیں فکر ہے, پھر کوثر کی فکر ہے. کہتا ہے کوثر جوان ہے اور اس کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بھائیوں کے ساتھ آتی جاتی ہے, بھائی جو ہے اس کو شاپنگ کراتے ہیں, بھائی اس کو گروسری کراتے ہیں, بھائی اس کو میڈیسن لے کر دیتے ہیں. تو جب تم ملک سے باہر تھے تو تمہاری بیوی کو کون سنبھالتا تھا, اس کو میڈیسن کون لے کر دیتا تھا, اس کی گروسری کون کرتا تھا, یہ بھی بتایا کرو نا, یہ بھی بتایا کرو. وہ ٹائم کیوں اپنے لیے, اور وہ کہتے ہیں نا اوروں کو نصیحت آپ بیوی فصیحت. اتنی ڈپلومیسی کیوں آپ لوگوں کے کرائٹیریا مختلف کیوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھو انصاف کرنے آتے ہیں اور خود ہی انصاف نہیں کرتے نا یہ لوگ, خود میں انصاف نہیں, اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہے. تمہاری بیوی تو اکیلی رہی تھی, تم محنت مزدوری کرتے تھے. اب اگر ساجد کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ ساجد بھی اپنی ولاگنگ کر رہا ہے, وہ ستارہ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے کیا خاک ولاگ چلیں گے؟ ہاں بیچ میں سے وہ جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس, جب بیوی کو اس کی نیڈ ہو, اس کو بیوی کی نیڈ ہو, ان کو لگے. اب جیسے انہوں نے گاؤں جانا ہے, وہ پہلے ہی جا کر کیوں بیٹھ جائے؟ جب ستارہ گاؤں جائے گی, ستارہ کی ماں جائے گی, تو آٹومیٹکلی ساجد بھی جائے گا. جب ساجد جائے گا تو اپنی بیوی کوثر کے پاس بھی جائے گا. آپ کو اس کا درد کیوں ہے؟ آپ کو اپنی بیوی کا درد دکھائی نہیں دیتا, جس کی چنی پنی کی سی آواز سے لگتا ہے کہ بیچاری بہت ہی زیادہ کوئی الشبہ کی طرح چنی پنی سی ہے. ویسے تمہارے ہاں جو ہے یہ نیچر ہے, عورتیں بڑی ڈھیلی بولتی ہیں اور اندر سے پوری ہوتی ہیں. خیر, تو اس بیوی کو کس کے پاس چھوڑ کر جاتے ہوگے؟ ویسے تمہارے بچوں کو دیکھ کر بھی لگتا ہے بیوی بڑی حسین ہے تمہاری, کیوں اکیلی چھوڑ کر جاتے تھے تم؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کے علاوہ جناب تھوڑی سی آپ کو بتانی ہے یہاں پر عائشہ کی کارستانی. عائشہ جا رہی ہیں عمرے پر, لیکن ان کا ذہن دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں, ان کا دماغ دیکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتی ہیں کہ
کرتی کیا وہ بتاتی ہوں، سوچ کے اس کے اوپر کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آپشن تھے، مجھے آپشن تھے اللہ کی طرف سے کہ میں عمرہ پر جاؤں یا میں شادی پر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چوز کروانا تھا کہ میں کس کو چوز کرتی ہوں، تو میں نے عمرہ کو بہتر سمجھا اور عمرہ پر جانا پسند کیا۔ بیٹا یہ تم نے اپنی تیاری دیکھو، پھر کہہ رہی بیٹا یہ تم نے اپنی تیاری ہی اس لیے ایسی کی ہے کیونکہ اس شادی میں جب ستارہ نے آنا تھا تو تم نے ضرور جانا تھا، کیونکہ تم نے اس شادی میں شامل نہیں ہونا تھا یہ سوچ کر کہ بھائی میں ستارہ کا آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک۔ اور یہ خیر مجھے لگ رہا ہے شادی تک واپس بھی آ جائے گی، اتنا لمبا ٹرپ نہیں، شادی اتنی جلدی نہیں، نیو ایئر پہ کہا تھا وقار نے شادی، اب دیکھو کب ہوتی ہے شادی۔ تو بات یہ تھی یہاں پر کہ یہ بندی جا تو رہی ہے عمرہ پر، عمرہ پہ جب جاتے ہیں اپنا دل صاف کرتے ہیں، لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہا سنا معاف کرنا، میری کوئی بات بری لگی ہو، میرے ہاتھ سے کوئی ظلم زیادتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، بخش دینا، بخشش کرواتے ہیں اپنی۔ لیکن یہ محترمہ کیا کر رہی ہیں، یہ جاتے جاتے اپنی سوتن کے اوپر CCTV کیمرہ لگا رہی ہیں۔ جی جناب، CCTV کیمرہ لینے گئی ہیں اور یہ CCTV کیمرہ لگائیں گی، بہانے بہت سارے ہوں گے، یہاں ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور یہاں بچے ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، کچھ اچھا برا نہ ہو اس لیے ہمیں پتہ ہو، یعنی کہ ہر وقت 24 گھنٹے جو ہے 24/7 اس نے اپنی سوتن پر نظر رکھنی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، کس کے ساتھ آ رہی جا رہی، پتہ نہیں ہسبینڈ شاید ساتھ جا رہا نہیں جا رہا، پوری نظر رکھنی ہے، گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ توبہ ہے توبہ اس عورت کے اوپر، کتنی گھنی میسنی ہو تم۔ اور اس گھنی میسنی نے اپنے ولاگ میں کسی کا نمبر بھی لیک کر دیا ہے، پتہ نہیں کوئی جو ہے وہ دراز رائڈر تھا، سیل فون پہ لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کا سیل فون تھا، اس کی فرینڈ کا سیل فون تھا، پورے کا پورا نمبر اس نے وہاں لیک کیا ہے اگلے کا۔ اب دیکھو کہ وہ نمبر کہاں یوز ہوتا ہے اور اس سے کیا ڈیٹیلز نکلتی ہیں، لوگ کیسے کیسے اس کو یوز کرتے ہیں۔ دیکھو یہ تو پرائیویسی ہے نا، اگلے کی پرائیویسی لیک کرنا تو غلط چیز ہے، پتہ نہیں اس نے کیوں یہ نمبر دکھایا۔ حالانکہ آپ لوگ غور کیجئے گا، جب اس نے دراز سے جو اس کے آرڈر ریسیو ہوئے تھے، جب یہ وہ اپنے گھر کے آرڈر دکھا رہی تھی نا، اس نے بہت اچھی طرح ہر چیز کو کور کیا، اس کے گھر کا کوئی ایڈریس، کوئی فون نمبر، کوئی چیز بھی ان پیکٹس کے اوپر شو نہیں ہوئی۔ اس نے بڑا جو ہے زوم کر کے چیزوں کو دکھایا، وہ پیکٹس وہاں سے ریموو کیے، جہاں جہاں سے کٹ کرنا تھا کٹ کیا، لیکن اس نے اپنی دوست کا فون واضح طور پر دکھایا اور اس کا نمبر دنیا کو بتایا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس نے اپنی دوست کے ساتھ خود یہ جان بوجھ کر کیا ہے، یا دوست نے خود کروایا کہ چل ذرا میرا نمبر تو باہر نکال۔ پھر ایسیوں کی دوستیں بھی ایسی ہوں گی، کیا کہہ سکتے ہیں دوستوں۔ جو ہمیں دکھا، جو ہمیں سمجھ آئی، وہ ہم نے یہاں پر آ کر کہا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک نہیں کیا تو کر لیجیے گا، پیسے نہیں لگیں گے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مرد اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔